वेलकम अगेन। ज़ियारात को कंटिन्यू करते हैं। आपको दिखाई दी जाने वाला ये जो आपको पत्थर नज़र आ रहा है या ये सीढ़ी सी बनी हुई नज़र आ रही है, ये वो जगह है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ऊपर खड़े होकर ताइफ के लोगों से वाज़ फरमाया था। और कहा यह जाता है कि इसी जगह से तबलीग इस्लाम ताइफ में इसका आगाज़ हुआ। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये तमाम चीज़ें सुनी सुनाई हैं, और ये जगह है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कमर मुबारक यहाँ पे लगाई थी ज़ख्मी हालत में। तो इस पत्थर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक को अपने पास जज़ब कर लिया, और ये वो जगह है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतर से खून रसूल इस पत्थर के साथ लगा था, और आज तक इसका निशान मौजूद है। पहाड़ी के ऊपर दिखाई दिए जाने वाला ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहा है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली के इशारे से इसको रोका था। ये वबाश लड़के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये पत्थर गिराना चाहते थे। इस जगह के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ लोग ये कहते हैं कि नमाज की हालत में थे, बाज़ ये कहते हैं कि यहाँ पे आराम फरमा रहे थे। तो वबाश लड़कों ने वो पत्थर गिराना चाहा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से रोक दिया। कुछ चीज़ें जो पिछले व्लॉग में रह गई थी वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बाहर का महराब है, और इसके साथ ही ये खिड़की है, और खिड़की की कंस्ट्रक्शन और आपको नज़र आ रही होगी ये लकड़ी जो कि खिड़की को ऊपर वाले पत्थरों को सहारा देने के लिए यूज़ हुई है। और इसके साथ ही ये महराब है जो कि पत्थरों का बना हुआ है। ताइफ के लोग गर्मियों में बाहर नमाज अदा करते हैं, तो ये सैन का महराब है जहाँ पे इमाम खड़ा होता है, और ये किबला रुख के ऊपर है। इसके साथ ही आपको ये बनी हुई दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये टैंकी है जो कि जदीद तर्ज की नज़र आ रही है, और इसमें ज़ायरीन के लिए पानी स्टोर किया जाता होगा। अभी तो खैर इसमें पानी मौजूद नहीं है। तकरीबन 2 साल से ज़ायरीन उम्रा नहीं आ रहे, तो इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे, वैसे तो मैं जब पहले आया था तो यहाँ पे इतना रश था, और यहाँ पे इस तरह का व्लॉग बनाना इंतहाई मुश्किल होता है। और ये जगह है, ये जगह मेरे ख्याल में बैठने के लिए है, और ये जो बैक साइड आपको नज़र आ रही है ये रोड वाली साइड है, और वो आपको एक खिड़की नज़र आ रही है। और इसका रास्ता जैसे ही आप मस्जिद में एंटर होंगे तो आपको अंदर वाली साइड के ऊपर आपको ये खिड़की नज़र आएगी। टैंकी है, और एक मरतबा फिर इस टैंकी को खोलते हैं ताकि जो पहले व्यू क्लियर नहीं था, ताकि आपको क्लियर व्यू आपको दिखाई दिया जाए। ये टैंकी मुमकिन है कि नई बनाई गई है। मस्जिद का मेन दरवाज़ा है, इसके ऊपर आपको लगी हुई ये लकड़ी नज़र आ रही है जो कि ऊपर वाले पत्थरों को किस तरीके से इसने सहारा दिया हुआ है। ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, और एंटर होंगे तो आपको एक और बरामदा नज़र आएगा जो कि मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है, और इसका अंदर वाला ये दरवाज़ा है, और एक खिड़की इस साइड पे है जहाँ पे कुरान मजीद की कुछ नुस्खे पड़े हुए हैं, और इलेक्ट्रिसिटी और छत जो है ये सारी रिन्यूड हुई है। यहाँ पे भी पत्थर हैं, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे भी कशीदाकारी की हुई है, तो खुदारा ये काम ना किया करें। जो लोग अपने घर की दीवार के ऊपर नहीं लिखना चाहते और उसको अच्छा नहीं मुनासिब समझते, वो आके इन पाक जगहों के ऊपर इस तरह के अल्फाज लिखते हैं, नाम लिखते हैं। तो प्लीज़ इन ऐसी चीज़ों के से इज्तनाब किया करें, ख़ासकर इंडिया और पाकिस्तान के लोग। और आपको दिखाई दी जाने वाली ये खिड़की है, खिड़की के ऊपर पत्थरों की किस तरह कार बनी हुई है, और ऊपर लकड़ी लगी हुई है। ये पुरानी कंस्ट्रक्शन है, और हिस्टोरिकल प्लेसेस में इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। सल्तनत उस्मानिया में बनाई गई है। ये छत जो है ये नई है, कुछ अर्सा पहले मैं आया था तो ये छत इस तरह की नहीं थी, ये इसकी सीलिंग नई की गई है। ये छोटी सी अलमारी है जहाँ पे कुरान मजीद और बाकी किताबें वगैरह रखते हैं, और
یہ الیکٹریسٹی کی کنیکشن آئے ہوئے ہیں، میرے خیال میں AC کے لیے ہیں۔ ایک اور الماری ہے آپ کے سامنے، اور یہ ہے مسجد کا محراب۔ سلطنت عثمانیہ کی یہی یاد دلا رہی ہے یہ، اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ اسی دور میں ہی تعمیر کی گئی ہو۔ وہ کھڑکی جو میں نے آپ کو باہر کی طرف سے آپ کو بتایا تھا، یہ وہ کھلی کھڑکی ہے۔ مسجد کو مسجد کو کہا جاتا ہے اور مسجد کنترا بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ اس کو پاکستان اور انڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس مسجد کو مسجد رسول کے نام سے پکارتے ہیں۔ مسجد کی کھڑکی سے اگر آپ باہر دیکھیں تو آپ کو مین روڈ نظر آئے گی، اور یہاں سے بڑی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اور اس سے روشنی سے پورے مسجد کا اندرونی حصہ جو ہے وہ روشن ہو رہا ہے۔ کھڑکی سے جیسے ہی آپ باہر کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو باہر والا صحن نظر آئے گا۔ مسجد رسول کا یہ صحن انتہائی خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے، اور یہ کارپٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پہلے موجود نہیں تھی، لیکن ابھی مخیر حضرات نے یہاں پہ یہ کارپٹ بچھائی ہے۔ قرآن مجید کے نسخے موجود ہیں، یہاں پہ زائرین آتے ہیں، وہ نمازیں ادا کرتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب کیونکہ عمرہ نہیں ہے، عمرہ بند ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ اتنی رش نہیں ہے، ورنہ یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتی ہے۔ مسجد رسول کا محراب، اور اب ہم جا رہے ہیں باہر کی طرف۔ یہ اس کا تھوڑا سا ویو آپ کو دکھا دوں۔ جیسے ہی ہم باہر نکلیں گے تو یہ اس مسجد کا باہر والا صحن آ جائے گا۔ مسجد رسول کے صحن میں موجود آپ کو یہ جگہ نظر آئے گی، اور یہ جگہ وہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے لوگوں سے بحث کر کے ان کو دین اسلام اور دین حق کی تبلیغ کی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو پتھر نظر آ رہا ہے۔ یہ پتھر موجود ہے، اور اس پتھر کو محفوظ کرنے کے لیے ارد گرد اس کو سیمٹ لگا کر محفوظ کیا گیا۔ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں سے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی تھی۔ واللہ علم اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی نہیں ہے۔ جو چیزیں یہاں پہ معروف ہیں، جو ہمیں یہاں پہ پتہ چلا ہے، وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر اس میں کوئی بھی کمی پیشی ہے تو اس سے معافی کے طلبگار ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو مین روڈ سے بھی نظر آ جائیں گی، اور جیسے ہی آپ اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ کو یہ مسجد رسول کا گیٹ نظر آئے گا، جہاں سے آپ انٹر ہوں گے اور مسجد رسول میں انٹر ہو جائیں گے۔ یہ اس کا باہر سے منظر ہے۔ آپ کو یہ کھڑکی جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ میں نے آپ کو اندر سے دکھائی تھی، اور یہ ٹوٹلی جو ہے یہ پتھروں کی بنی ہوئی ہے، باہر سے لے کے اندر تک، اور جتنی بھی اس میں مزید بھی تزئین و آرائش کی گئی ہے وہ پتھروں سے ہی کی گئی ہے۔ مختلف نیشنلٹی کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں کے ویلاگز بناتے ہیں۔ مسجد کو یا مسجد کنترا یا المعروف مسجد رسول سے جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو لیفٹ سائڈ کے اوپر رستہ جانے کو ملے گا۔ آپ اس رستے سے اوپر جائیں گے تو آپ اس جگہ کے اوپر پہنچ جائیں گے جہاں پہ اس مائی کا گھر بتایا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کچرا پھینکتی تھی۔ یہ وہ گلیاں ہیں جو ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی حالت میں گزرے، آپ کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، اور دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، دین اسلام کے لیے کیا کیا آپ کے اوپر مصیبتیں نہیں ڈھائی گئیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں کے لوکل عوام سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو آپ کو مکان دکھایا دیا جا رہا ہے یہ اس مائی کا گھر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچرا پھینکتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ مرنے لگی تو اس کی عیادت کی۔ اور یہ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے پچھلے ویلاگ میں کہ قریش مکہ اور یہاں پہ جو قبیلے تھے یہ ان کے آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ یہ اس کے گھر کا اندرونی منظر ہے، اور یہ پرانی کنسٹرکشن ہے، مٹی کا بنا ہوا گھر ہے، اور یہ الماری آپ کو نظر آ رہی ہے اس گھر کی جو کہ انتہائی نایاب ویو پیش کر رہی ہے۔ انہی جگہوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام
پہاڑوں کے ملائکہ کے ساتھ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑوں والا فرشتہ بھیجا ہے، اگر آپ کہیں تو ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا کر اس بستی کو نیست و نابود کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گو کہ یہ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے، میری دعوت کو نہیں سمجھ رہے، لیکن ان کی آنے والی نسلوں میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اسلام قبول کریں گے۔ اور ایک دن وہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کو فتح کیا، اور اس جگہ کے جتنے بھی جلیل القدر صحابہ کرام، جن میں حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے آخری تقریباً 11 سے 15 سال جو ہے وہ اسی جگہ کے اوپر گزارے۔ بھی جگہ کے اوپر جب بھی زیارت کے لیے جائیں تو یہاں پہ نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس طرح کے مختلف قسم کی رائٹنگ لکھی ہوتی ہے۔ خدا را آپ سے گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی زائرین آتے ہیں وہ کہیں پہ بھی اپنا نام لکھ کے اس جگہ کی زینت کو خراب نہ کیا کریں۔ آپ کو دکھائی دیا جانے والا یہ کیکٹس کا ایک پودا ہے اور اس کے ساتھ لگا ہوا یہ پھل، اس کو عربک میں پرسنی کہتے ہیں، یہاں پہ بہت زیادہ کھایا جاتا ہے۔ اس کے درخت کے ساتھ ہاتھ لگانے سے ذرا اجتناب کریں، کیونکہ اس کے درخت کے ساتھ جیسے ہی آپ ہاتھ لگائیں گے تو اس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کو زخمی کر سکتے ہیں۔ مارکیٹ میں آپ کو یہ پھل کچھ اس طرح کا ملے گا جس کے اوپر سے کانٹے وغیرہ انہوں نے ریموو کیے ہوتے ہیں، اور یہ انتہائی ٹیسٹی اور ترش ذائقے والا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تجارت شروع کی تو آپ کئی مرتبہ یہاں طائف کی مارکیٹ میں آتے رہے ہیں اور یہاں سے ساز و سامان خرید کے، یہاں کے پھل فروٹ سبزیاں خرید کے مکہ مکرمہ میں بھیجا جاتا تھا۔ آپ نے بارہا بار تجارت کی غرض سے طائف اور باقی شہروں کا سفر کیا۔ اس کے ساتھ ہی پہاڑی کے اوپر دکھائی دیا جانے والا یہ پتھر جو میں آپ کو کلوز کر کے دکھا رہا ہوں، اس پتھر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب عباش لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینک رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انگلی کا اشارہ کر کے اس کو وہیں روک دیا۔ ان کو کچھ اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں۔ نیچے مسجد رسول ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے یا آرام کر رہے تھے، واللہ عالم، یا نماز پڑھ رہے تھے یا عبادت کر رہے تھے، تو وہ اوپر اس جگہ سے اوباش لڑکے پتھر پھینک رہے تھے، وہ جو میں نے پہلے دکھایا ہے۔ جو میں نے سنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد رسول میں ہی اشارہ کیا تو وہ پتھر وہیں پہ ہی رک گیا۔ واللہ عالم اس میں کتنا سچ ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اور جو علماء حضرات ہیں وہ اس بارے میں رہنمائی فرمانا چاہیں تو رہنمائی کر سکتے ہیں، کومنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں، تو ہم ایک اور ویڈیو بنا کر اس کی تردید بھی کر سکتے ہیں اور اس کے حق میں بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ یہ مسجد رسول کے بالکل قریب یہ جگہ ہے، اور گو کہ انہی وجوہات کی بنا پر اس کو مسجد رسول کہا جاتا ہے۔ ارد گرد کا آپ کو ایریا سارا سرسبز نظر آ رہا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ ہمارا مشتمل ہوگا باغ عداس، وہ جگہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی حالت میں انگور کھائے تھے، اور اس پورے واقعے کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ جگہ مسجد کے اس سائڈ کے اوپر ہے، یہ جو آبادی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی بیک سائڈ کے اوپر۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہیں انڈونیشین ویلاگر گرتا۔ Now let's start question in Arabic. كيف الحال يا كرتا؟ الحمد لله تمام إن شاء الله خير. أنت فين موجود الحين؟ هذا ماسك، أنت كيف أنت تشوف هذا كيف أنت سوي؟ والله هذا مسجد يمكن كله مسلم من سعودية، معلوم هذا مسجد حق رسول، يعني رسول زمان في صلي هنا سوي دعاء هنا كده صح؟ كده. ممكن أنت كمان في معلوم. أيوة. بس دحين أنا أسوي فيديو عشان ده ممكن باقي شوية أنا أروح إندونيسيا بعدين في يعني زي كيف هذا ميموري، مكان ميموري. أيوة جدا كده عشان من بلد حقك ولا من بلد أنا إندونيسي يجي سعودي مشكلة مشكلة. لازم فلوس كتير. لكن أنا دحين موجود في طائف
Ini halas na sawi video, shower kita. Alhamdulillah. كم سنة أنت في موجود سعودية؟ Nah, أنا موجود تقريبا كده ممكن 15 سنة هنا. 15 سنة. أيوة. والله أنت مرة أنا قريب ضعيف. هذا سوق بيت كافي حقي هذا سوق هذا هو هنا. أنت كفيل بيت هنا. أيوة هذا هو هنا. Sandain Ramadan ما بيسوقوا فادي halas أنا sawi video. كم مرة أنت أول يجي هنا؟ أنا يجي هنا كثير. كثير مرة. أيوة لكن sawi video أنا جديد. أول مرة. أيوة. أنت चैनल है Channel حقي Tirta Family 575. ये थे हमारे इंडोनेशियन मुस्लिम भाई जिनसे आपकी मुलाकात करवाई है। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपके वीडियो आप तक पहुंचती रहे।